We have heard many speakers, politicians, and in this session you are going to hear journalists. And with the consent of the honorable speakers and journalists, I am dedicating this session to the audience, and I will give more time to the audience for questions and answers, because while we talk about silencing the media, and media is voice of the people, so why not give voice to the people and we reduce our time of discussion from the panelists. I hope everybody agrees. Let me introduce you the honorable speakers today, senior journalists and media persons, the award-winning journalist and columnist Hamid Mir, who needs no introduction. He continues to face a lot of problems and difficulties because of his professional work. Is Owen Bennett-Jones, who is journalist and former host of BBC's News Hour UK. Is Arifa Noor, who is a journalist, works for Dawn News. And our special guest today from India, Siddharth Varadarajan, founding editor of The Wire India. And he will be able to share some of the experiences from India as well, because I think we both are these days sailing in the same boat because of peculiar political situations. And last but not the least, our heroes of the past and the biggest struggler for democracy, Mr. Nasser Zaidi. We have the honor to have you here on this panel today. Nasser Zaidi is a former Secretary General of Pakistan Federal Union of Journalists, and he was part of the struggle for restoration of democracy and against the dictatorship of General Zia back in the 70s. I will open up the discussion with a brief outline of today's topic. Pakistan today is facing big challenges, not because the democracy is under threat. This is not the only reason, but also because the voices of the people are being suppressed. And when we talk about silencing the media, it is basically not just the media, it is voice of the people and voice of the voiceless that is being suppressed by the current regime also and by the previous regimes as well. Today, the bigger challenges are, as one of the popular lawyer and columnist and analyst has put it, it is not rule of the law, but ruled by the law. I am referring to the latest analysis by Advocate Rima Umar. And I think that perfectly explains how the current regime and even previous regimes were moving forward. And this morning we heard the Law Minister, Mr. Azam Tarid, who was also hinting at bringing in some new regulations about for controlling not just the media but also social media. So I think these are the things we should be focusing on in our today's discussion. I will now open up the debate and request each of the panelists, including Mr. Hamid Mir, to kindly take 3 minutes only. बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले जो सेशन था उसमें सनाउल्लाह बलोच साहब बात कर रहे थे रेंट ऑफ पार्टी, तो बात तो उन्होंने बड़ी अच्छी की। आजकल पाकिस्तान में सब कुछ रेंट पे चलता है, और सिर्फ पार्टियां रेंट पे नहीं हैं, मीडिया हाउसेस भी रेंट पे चलते हैं, जर्नलिस्ट भी रेंट पे चलते हैं, लॉयर्स भी रेंट पे चलते हैं, सारे रेंट पे हैं। लेकिन वो जो आप बात कर रहे थे ना बलोच साहब के जेन्युइन डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और फिर आपने कहा कि लोग जो है वो पार्टियां बदल लेते हैं, उनकी असल पार्टी एक ही होती है। तो मैं सोच रहा था कि कितने सच्चे आदमी हैं आप, कि आपकी पार्टी में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो पर कभी काफ लीग में होते हैं, कभी नून लीग में होते हैं, फिर आपकी पार्टी में आ जाते हैं। और नहीं ये भाई उन्होंने अच्छी बात किया, मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ ना। और अभी ये जो बलूचिस्तान में नई हुकूमत बनी है, इसमें जो कैबिनेट आई है, आप देखें कि उस कैबिनेट में जो मिनिस्टर साहिबान हैं, यही मिनिस्टर जो है इससे पिछली हुकूमत में भी मिनिस्टर थे, वो उससे पिछली हुकूमत में भी मिनिस्टर थे, उससे पिछली हुकूमत में भी मिनिस्टर थे। और इनसे जो हलफ लिया जिन गवर्नर साहब ने, वो
پچھلی حکومت میں بھی گورنر تھے, اس سے پچھلی حکومت میں بھی گورنر تھے, اور ان کا تعلق پتہ ہے کس پارٹی سے ہے؟ ثناء اللہ بلوچ کی پارٹی سے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے بڑی صحیح نشاندہی کی ہے. یہ جو یہاں سے آواز آئی ہے نا, تو جو پارٹیاں ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو اپنی صفوں سے نکال دیں, صاف کر دیں. یہ الیکٹیبلز جو ہیں یہ آپ کو خراب کر رہے ہیں, اور میڈیا کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ آسما جہانگیر کانفرنس میں سارے یہاں پہ موجود ہیں, اور ادھر یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈیموکریسی از ناٹ جسٹ اباؤٹ الیکشنز, اٹ از اباؤٹ دی پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس ملک کی عدالتوں کے جج اپنے لیے انصاف مانگنے کے لیے فریادیں کر رہے ہیں, وہ ہیومن رائٹس کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے؟ اور صرف جج صاحبان جو ہے وہ پروٹیکشن نہیں مانگ رہے, اپنی آزادی کا تحفظ نہیں مانگ رہے, ہر کوئی جو ہے وہ اپنا تحفظ مانگ رہا ہے. اور یہ سچویشن صرف پاکستان میں نہیں ہے, یہ اس پورے ریجن میں اس وقت یہی صورتحال ہے. انڈیا کی صورتحال بھی کوئی مختلف نہیں ہے, سری لنکا کی صورتحال بھی کوئی مختلف نہیں ہے, بنگلہ دیش کی صورتحال بھی کوئی مختلف نہیں ہے. لیکن ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں, پاکستان کے بارے میں. تو یہاں پر اس وقت جس آئین کی بالادستی کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے, یہ آپ کو ماننا پڑے گا, مانو یا نہ مانو. آئین پاکستان کو یہاں پر تقریباً غیر مؤثر کر دیا گیا ہے. آپ جس آئین کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں وہ پہلے سے غیر محفوظ ہے. اس کی وائلیشن صرف غیر سیاسی لوگ نہیں کرتے, سیاسی لوگ بھی کرتے ہیں. اور اب پاکستان کا میڈیا, ہم جیسے لوگ جو کہتے تھے جی کہ آئین اگر اس پہ عمل درآمد ہو تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, اب ہمیں لگتا ہے کہ آئین تو خود تحفظ مانگ رہے ہیں. اور کیونکہ میں صحافی ہوں تو میں تو صحافیوں کی بات کروں گا. جتنے غیر محفوظ پاکستان کے صحافی اس دور میں ہیں, کبھی نہیں تھے اس سے پہلے. آپ دیکھیں کہ اس ملک کی سپریم کورٹ نے ایک صحافی ارشد شریف کے قتل پر از خود نوٹس لیا. کیا ہوا؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے از خود نوٹس لیا, کچھ بھی نہیں ہوا. ایک انکوائری ٹیم کینیا بھیجی, واپس آئی, کچھ نہیں ہوا. پھر ایک اور JIT بنی, اس نے لوگوں سے بیانات لیے, کچھ نہیں ہوا. تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے جو صحافی ہیں ان کو اب جرنلزم چھوڑ کے کہا جا رہا ہے تم کرنلزم کرو. تو ہم نے تو بھائی جرنلزم ہی کرنی ہے, وہ والا کام نہیں کرنا جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوتا تھا یا جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوتا تھا. تو اس لیے ابھی جب میں آ رہا تھا تو آنے سے پہلے, کیونکہ کل رات کو آپ نے دیکھا ٹی وی چینلز پہ ایک سینیٹر صاحب نے کہا کہ میں تو جناب 1.5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی عدالت بلائے تو میں بتاؤں گا کہ ارشد شریف کو کس نے مارا. تو میں نے پھر آج آتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائے, اور جس کسی کے پاس بھی کوئی انفارمیشن ہے کہ ارشد شریف کو کس نے مارا وہ اس کمیشن کے سامنے آگے بتائے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ارشد شریف کا جو قتل ہے اس کا کوئی ذمہ دار جو ہے وہ سامنے آتا یا نہیں آتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ آگے تقریریں کرنا بڑا آسان ہے, لیکن یہ جو لوگ یہ کانفرنس آرگنائز کرتے ہیں ان کے مسائل کو بھی سمجھیں. میں ان کے مسائل میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہ دھواں دار تقریر کر کے ہم تو چلے جائیں گے اور انہوں نے یہیں پہ رہنا, اگلے سال پھر کانفرنس کرنی ہے. تو وہ ثناء اللہ بلوچ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ آپ ایک کانفرنس نہ کیا کرے, 2 یا 3 کیا کرے. تو آپ بھی پہلے صرف ایک پارٹی نہیں, جن پارٹیوں کے لیڈروں نے یہاں پہ آ کے تقریریں کی ہیں وہ اپنی اپنی پارٹیوں سے 2 یا 3 ان لوگوں کو نکالیں اور پھر اگلے سال آئیں. تو اس لیے ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں تقسیم کر دیا گیا ہے, ہم ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے. ارشد شریف کا جو قتل کا مقدمہ ہے اس کو ہم ٹیک اپ کرنے میں, اس پر کوئی تحریک چلانے میں کامیاب نہیں ہوئے. لہذا ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ اب کسی اور کے پاس نہیں جانا. اب ہم جو آپ لوگ کہتے ہیں نا یہ ٹی وی اینکر جو ہیں یہ بات کیوں نہیں کرتے, ٹی وی اینکر نے وہ بات کیوں نہیں کی, تو آپ کو تو پتہ ہے بھائی ہم تو پالیسی میکر نہیں ہیں, چینل کسی اور کا ہے, ہم تو اس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر وہ ہمیں آف ایئر کر دیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اس لیے اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ٹی وی اینکرز کا ایک ایکشن فورم بنایا جائے گا, اور جس ٹی وی اینکرز کو کہیں سے کوئی کال آئے گی یا اس کو ڈکٹیشن دے گی اس کی اپنی مینجمنٹ یا کوئی باہر سے, تو ہم لوگ جو ہے وہ پبلک میں آ کے آپ کو بتایا کریں گے. تو اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, وطی اللہ جان صاحب کھڑے ہو گئے ہیں, لہٰذا میں اپنی سیٹ پہ واپس آ رہا ہوں.
Thank you very much. मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि लोगों की आवाज़ को भी हमने साइलेंस नहीं करना, सिर्फ मीडिया का इशू नहीं है, लोगों का भी इशू है. तो आई रिक्वेस्ट ऑमन बेनेट जॉन्स. Thank you very much indeed, and never an easy act to follow, so I'll do my best. And just to say, I'm only making a couple of very brief points, and I'm aware that ministers in Pakistan have a habit of saying, when they are trying to control the press, that they are only doing what happens in the West, and that the West has limits on free speech, and there's no reason why Pakistan should not have limits on free speech too. But there is, of course, a big difference. There's, in the UK and many Western countries, there are rules on press freedom, but they are established in law rather than being on the whims of ministers according to what's upset them on the day. So that's the first point. The second is that the press laws in the West are extremely restrictive, and there's no way that you would want to emulate them. We have controls in Britain on libel, which means that many stories I have exposing rich and corrupt people, powerful people, I'm unable to publish because they would break the libel laws. There are stories about corruption in the English cricket team, stories about who killed Benazir Bhutto that have never got to air because of our extremely strict and unsatisfactory libel laws. We also face privacy laws that protect the rich and famous from perfectly legitimate journalistic inquiry into their activities. And we also have hate speech laws that are now becoming so restrictive that in Scotland, even if you simply offend someone, they take offence at what you say, that is enough for criminal proceedings to be started. It's quite an extraordinary law just passed a few months ago. I can't believe it will survive very long, but it is in place. It is legislation in Scotland. So for all these reasons, when ministers here tell you that they're only doing what happens in the West, I think you should be saying to them, well, the West at least has rule of law. And secondly, why would we want to copy the extremely restrictive laws that the West has? We can do better than that and have greater freedoms than Western journalists have. And I would just make one other point. Western governments, when it comes to it, if there is an important bilateral issue at stake, are always going to protect their bilateral issue with Pakistan more than press freedom. I've experienced that a few times, and there are pressures on these governments, and they have their reasons, I understand it. But in the end, their interest in press freedom is limited. It is not the same as the journalist's interest in press freedom. So my advice to you really is, you can't rely on your own government to protect your press freedoms. You can't rely on Western governments in the end to protect your press freedoms. The Western laws are no model you would want to follow. And the future for journalists here and everywhere else is to have collaboration online, communities of journalists around the world defending each other, collaborating and finding resources which are there to fund this kind of activity, and to join as a global journalistic community fighting for press freedom and not relying on any government, here or in the West, to do it for them. And that's my 3 minutes. Thank you, Mr. Alan Bennett Jones. I request Arfa Noor, who is a journalist from Dawn News. Shukriya ji. I'm speaking in such illustrious company कि पहला सवाल तो यही होता है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ. So फिर मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊँगी how I look at journalism and the censorship as a sub-editor, because that's basically where I come from. I started my profession as a sub-editor, and what the sub-editor in me has seen over the years
is that since television journalism has come in, اور ٹیلیویژن جرنلزم کا جو اکنامک ماڈل ہے نا، میرے خیال میں ایک طرف تو ریاست کی سینسرشپ ہے جو ہمیشہ ہوتی ہے، کبھی زیادہ ہوتی ہے کبھی کم ہوتی ہے، بٹ یہ جو اکنامک ماڈل ہے نا، اس نے ہماری جرنلزم کا ستیہ ناش کر دیا ہے. موسٹ آف دا منی فار دیز 40 اور سو چینلز از کمنگ فرام دا اسٹیٹ. ہر چینل جو ہے وہ چل رہا ہے حکومت یا ریاست کے پیسوں پہ. جب وہ ریاست کے پیسوں پہ چلتا ہے تو ہم ریڈر کو یا ویور کو تو اہمیت ہی نہیں دیتے، اس سے تو ہم پیسے نہیں کما رہے، تو ہم کیوں کوالٹی جرنلزم کریں گے؟ مجھے یہ لگتا ہے. اخبار میں جب ہم تھے ہمیں بتایا جاتا تھا کہ صحافت جو ہے وہ لوگوں کی کہانیاں ہوتی ہیں. اٹس ٹو ٹیل دا اسٹوری آف دا پیپل. We don't tell the story of the people because we wake up in the morning, those of us who work in TV channels and those of us who watch TV channels, and we focus on the politicians. آج ان صاحب نے یہ کہہ دیا، فلانے صاحب نے یہ کہہ دیا. پہلے وہ دن میں 4 پریس کانفرنسز کرتے ہیں، ہم لائیو کٹ کرتے ہیں. وہ لائیو کٹ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ سستا ہے. دوسرا ہم لائیو کٹ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آدھا وقت جو منسٹر بیٹھا ہوتا ہے ہی از میکنگ شیور دیٹ دا منی از گوئنگ ٹو دا ٹی وی چینل. سو لیٹ می ٹیل یو اے سیکریٹ. دا نیکسٹ ٹائم یو نوٹس سم رینڈم پالیٹیشین جس کی کوئی پریس کانفرنس کوئی چینل مس نہیں کر رہا، تو دیکھیے گا کہ وہ کیا نوکری کر رہا ہے حکومت اور کس حکومت کے لیے کر رہا ہے. سو پہلے تو ہم دن میں وہ 10 پریس کانفرنسز دکھاتے ہیں، اس کے بعد شام کو وہی لوگ آ کے ہمارے ٹاک شوز میں بیٹھتے ہیں، پھر وہ 2 اور باتیں کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں جاوید لطیف نے یہ کہہ دیا اور شہریار آفریدی نے وہ کہہ دیا. لوگ تو کہیں نہیں ہے نا اس کہانی میں. ہم سینسرشپ کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی وہ نواز شریف صاحب کا نام نہیں لیا جا سکتا، آج کل عمران خان صاحب کا نام نہیں لیا جا سکتا، تصویر نہیں دکھائی جا سکتی. بٹ لیٹ می ٹیل یو کون سی ایسی آرگنائزیشن ہے جس کا نام کبھی نہیں لیا جا سکتا، کس کو ہم کبھی نہیں ڈسکس کرتے، وہ ہے پی ٹی ایم. پریفریز کے اوپر ہوتی ہے سینسرشپ. ہم پی ٹی ایم پہ رپورٹنگ نہیں کرتے، اس کے اوپر جو سینسرشپ ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اپنے جو بلوچ دوست ہیں یا سٹیزنز ہیں، ہم ان کی بات سب سے کم کرتے ہیں کیونکہ ادھر ہے سینسرشپ. باقی جو ہے نا یہ ایلیٹ کی لڑائی، اس میں کبھی کوئی اوپر ہوتا ہے کبھی کوئی نیچے ہوتا ہے، اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے. بٹ دا لارجر پوائنٹ ہیئر از کہ ریزسٹنس اب ہمارے میڈیا سے بالکل نہیں ہو رہی. ہم سارا دن یہ لائیو کٹس اور سیاستدانوں کی کہانیوں میں وقت ضائع کرتے ہیں. کوئی آپ یاد کریں کہ پچھلی دفعہ کوئی سینسرشپ اگر ہوئی ہو تو کسی ایز اے میڈیا انڈسٹری کہیں سے کوئی آواز اٹھی ہو، کوئی ریزسٹنس آئی ہو because of that larger economic model. Journalists are thrown out of jobs, they are removed. کبھی کوئی گیسٹ بھی آ سکتا ہے کہ نہیں، کوئی آپ کو آواز نہیں آتی. ہمارے اپنے صحافی ہیں وہ ہاسٹیجز کے انٹرویوز کر لیتے ہیں، ہم اس پہ بھی آواز نہیں اٹھا سکتے. ریزسٹنس اگر کہیں رہ گئی ہے تو مجھے لگتا ہے سوشل میڈیا پہ رہ گئی ہے. یہ بھی ہماری ناکامی ہے، ہماری مین اسٹریم پریس کی ناکامی ہے. اب وہاں آپ دیکھیں کہ ابھی حامد میر صاحب بھی جو تھے وہ بات کر کے گئے ارشد شریف کی. ارشد شریف when he was killed, he was out of a job, he was doing a vlog. When Matiullah Jan was picked up, you were also doing a vlog. When Asad Tur was arrested, he was also doing a vlog. نوکری ٹی وی کی ہو اخبار کی ہو وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے. خطرہ جو ہے نا ان لون رینجرز سے ہے. اور یہاں اب آپ کو جو نئی ڈیبیٹ سننے کو ملتی ہے وہ یہ ہوتی ہے یہ صحافی نہیں ہے، یہ تو وی لاگرز ہیں، ان کے اوپر کوئی انسٹیٹیوشنل ایڈیٹوریل چیک نہیں ہے. دیکھیں ٹیکنالوجی تبدیل ہو رہی ہے، ہماری ریاست یہ بات نہیں سمجھ رہی. دا ٹائمز ول چینج. یو کین ناٹ ہولڈ ٹائم بیک، یو کین ناٹ ہولڈ ٹیکنالوجی بیک. دیز پیپل ول پرووائڈ دا وائس دیٹ نیڈس ٹو بی دیئر. اور یہ جو گفتگو ہو رہی ہے نا کہ یہ صحافی نہیں ہے، یہاں ایڈیٹوریل کنٹرول نہیں ہے، یہ جو گفتگو کرتے ہیں یہ جرنلسٹ کی نہیں ہے. دیز آر جسٹ ہاؤ شل آئی پٹ اٹ، دیز آر جسٹ ویز ٹو سورٹ آف سائڈ اسٹیپ دا لارجر ایشو وچ از دیٹ وی are not doing our job as an industry and there are just lone voices here and there that perhaps are making the authorities uncomfortable. Because
if they're getting in trouble, they are making somebody uncomfortable. So اگر ہم نہیں فگر آؤٹ کریں گے کہ ہم نے مین اسٹریم پہ انسٹیٹیوشنل طریقے سے کیسے اچھی رپورٹنگ کرنی ہے تو پھر یہی کریں گے. مگر ان کو بھی روکنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو کرمنلائز کر دیں ان کے ایکشنز کو. FIRs, arrests, PICA laws, this is not the way to go. We have to figure out a better way. Perhaps Owen Bennett-Jones has his own complaints of the way the Western press is handling things, but our complaint right now is that we would rather be attacked through, the defamation laws than being called criminals. Thank you very much, Arfanur. Now we have a special guest from our neighboring India, Siddharth, please. دوستوں، سب سے پہلے میں آپ سب کو یاد دلانا چاہوں گا کہ ہم سائلنسنگ میڈیا کی بات 140 جو ہمارے فلسطینی ساتھی پترکار صحافی جو اسرائیل کے جینوسائیڈل وار کے تحت ان کا قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، ان کو یاد کرنا بہت بہت ضروری ہے. انتراشٹریہ سطح پہ جو پترکار ہیں ان کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے، اور دنیا کے لیے نہ صرف فلسطین یا عرب یا اس خطے کے لوگوں کی آنکھیں جو ہیں، مطلب ساری دنیا کے لیے فلسطینی صحافی ہی وہ کام کر رہا ہے اس علاقے میں وہاں پہ، اور جس طرح سے اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس طرح سے اس کو سائلنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی مذمت کی جانی چاہیے اور بھرپور جو ہے اس کا جو ہے نندا کرنی چاہیے. رہی بات ہمارے خطے کی، پاکستان کے بارے میں آپ نے سن لیا ہے. اب میں تھوڑا سا 2-3 منٹ میں ہندوستان کے بارے میں بتانا چاہوں گا. دوستوں، سب سے خطرناک چپی یا سائلنس وہ ہے جو آپ خود اختیار کرتے ہیں بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی کے ڈنڈے چلنے سے. مطلب آپ خود یہ طے کر لیتے ہیں کہ میں حکومت کی تنقید نہیں کروں گا، میڈیا کے حوالے سے جو میرا کام ہونا چاہیے وہ میں اس کام کو میں آنیسٹلی ڈسچارج نہیں کروں گا. اور ہندوستان میں حقیقت یہ ہے کہ میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ، اکثریت، خود اپنے فیصلے سے سائلنس کا راستہ اس نے اختیار کیا ہے. پچھلے سال ایک سروے تھا، CSDS لوک نیتی نے صحافیوں سے پوچھا، اور 83% جرنلسٹ نے کہا کہ ہمارے جو مالک ہیں یہ سب پرو گورنمنٹ والے ہیں. مجھے لگا کہ یہ آنکڑا تھوڑا انڈر ایسٹیمیٹ ہے، 83 نہیں، تھوڑا اور ہونا چاہیے تھا اوپر. کیونکہ آج جب ہم ٹیلی ویژن کھولتے ہیں ہندوستان میں، یقین مانیے ہندی میں یا انگریزی میں کوئی بھی ایک ایسا چینل نہیں ہے جو سچائی کو دکھاتا ہے، جو حقیقت کو درشاتا ہے. یہاں پہ میں امید کرتا ہوں کہ صورتحال کچھ بہتر ہوں گے، لیکن ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے ہندوستان میں، نیوز منٹ، انہوں نے، ان کے صحافیوں نے ایک سروے کیا فیبروری 1 سے لے کے اپریل 12 تک، لگ بھگ 5 ہفتوں کے لیے انہوں نے جو 6 بڑے چینل ہیں ہندوستان کے، ان کے کانٹینٹ کا انالیسس کیا کہ پرائم ٹائم میں کس قسم کی خبریں اور کس قسم کی ڈسکشنز ہو رہی ہیں. تو اس سروے کے مطابق ان 5 ہفتوں میں، اور یاد رکھیے ہندوستان میں ابھی چناؤ چل رہا ہے، انتخابات چل رہے ہیں، 52% پروگرامنگ جو ہے یہ اپوزیشن پارٹی کے خلاف تھا. 27% پروگرامنگ کھل کے نریندر مودی یعنی کہ وزیر اعظم کے پرچار، مطلب ان کے پکش میں، ان کے فیور میں تھا. 5.6% ہندو مسلم ایشوز پہ، کیونکہ بھارتی جنتا پارٹی جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے
جو فرقہ پرست ایشوز ہیں وہ اس کو آگے بڑھاتی ہے اور میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ ان ایشوز کو آگے چلانے کا کام کر رہا ہے. صرف اور صرف 1.4% پروگرامنگ ان 6 چینلوں کے پرائم ٹائم میں 5 ہفتے میں صرف 1.4% کنٹینٹ آپ اس کو اینٹی گورنمنٹ کہہ سکتے تھے, پرو اپوزیشن اینٹی گورنمنٹ, اینڈ اونلی 1.1% focused on issues of unemployment, education and health, جو مطلب بنیادی مسئلے ہیں جن کے بارے میں انتخابات کے دوران چرچا ہونی چاہیے, فوکس ہونا چاہیے, کیونکہ وہ ایک میٹرک ہے جس سے آپ ایک طرح سے اپنے پبلک کو انفارم کر سکتے ہیں کہ بھئی کس آدھار پہ آپ ووٹ کریں گے. اس کے بارے میں کوئی کوریج نہیں, نہ کے برابر کوریج. تو یہ صورتحال ہے میجورٹی میڈیا کی. ان پہ دباؤ, ان کو سائلنس کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ خود سائلنٹ ہے. اور رہا جو دوسرا حصہ, جس کا حصہ دی وائر, جس ادارے سے, جس میڈیا پلیٹ فارم سے میرا رشتہ ہے, اور بھی پلیٹ فارمز ہیں, ڈیجیٹل سپیس میں ہمارا کام ہے. ہم اپنا کام کر رہے ہیں, مشکل حالات میں کر رہے ہیں, الگ الگ قسم کے دباؤ کو جھیلنے پڑتے ہیں. کچھ ہمارے ساتھی جیل بھی گئے ہیں, کچھ بہت سارے ساتھیوں پہ کیسز لگے ہیں, فائنینشیل کیسز لگ جاتے ہیں, الگ الگ کیسز لگ جاتے ہیں. لیکن ایک آخری منٹ میں آپ کو انفارم کرنا چاہوں گا, کیونکہ پچھلے سیشن میں پاکستان کے لا منسٹر کے حوالے سے میں نے یہاں کے جو ریسٹرکٹیو لاز کے بارے میں ان کا کچھ لاجک ہم نے سنا ہے. میں پاکستان کے لا سے واقف نہیں ہوں, لیکن ہندوستان میں انٹرنیٹ فریڈم اور پریویسی اور بہت سارے ایسے کلیمز کے بیسس پہ, اینٹی فیک نیوز کے نام پہ, بہت سارے ایسی چیزوں کے نام پہ سرکار اب ڈیجیٹل نیوز میڈیا کو دبانے کے کام میں لگا ہوا ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی رولز کے تحت اب نیشنل سیکیورٹی کو کلیم کر کے اس کو ایلیبائی بنا کے خبروں کو اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. 2 سال پہلے ایک نیا قانون بنایا گیا جس سے سرکار نے خود اپنے آپ کو فیک نیوز سرٹیفائنگ اتھارٹی ایک طرح سے بنا لیا, فیکٹ چیکنگ یونٹ. اور اگر یہ سرکاری فیکٹ چیکنگ یونٹ کسی بھی خبر کو فیک نیوز اگر گھوشت کر دے یا ڈکلیئر کر دے تو اس نیوز آئٹم کو ڈیلیٹ ہونا ہی پڑے گا. اب بتائیے کس ڈیموکریسی میں کوئی اس چیز کو برداشت کر سکتا ہے کہ سرکار خود میڈیا, سرکار خود طے کرے کہ بھئی کون سی خبریں رہنی چاہیے, کون سی خبریں نہیں رہنی چاہیے. ظاہر ہے کہ سرکار پھر اپنے خلاف جو خبریں جاری ہیں سب کو اڑوائے گی. تو لکلی اس پروویژن پہ سپریم کورٹ, ہائی کورٹ میں اسٹے لگ گیا ہے. لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ سرکار کا جو توجہ ہے, فوکس ہے, وہ ڈیجیٹل میڈیا کو کس طرح سے سینسر کیا جائے, کس طرح سے کرش کیا جائے. بہت سارے, جیسے ہمارے کسانوں کا آندولن ابھی چلا, تو کسان پنجاب ہریانہ سے دہلی تک آنے کی کوشش کر رہے تھے ایک پیسفل طریقے سے. ان کو سرحد, دہلی کے سرحد سے دور روکا گیا فزیکل فورس لگا کے. چلیے وہ سرکار کرتی ہے, لیکن جب کسانوں نے اپنے خود کے ویڈیوز لینا شروع کیا, اس کو سوشل میڈیا پہ ٹویٹ کیا, مطلب کہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک اپنی جو مانگیں ہیں پہنچانے کی کوشش کی, تو سرکار نے نیشنل سیکیورٹی اور رول آف لا کو لے کے ٹویٹر پہ دباؤ ڈالا کہ ان ٹویٹس کو آپ اڑائیے. تو ہزاروں کی تعداد میں ٹویٹس کو ہٹائے گئے, یوٹیوب چینلز بلاک کیے گئے. تو یہ جو ڈیجیٹل سینسرشپ کا جو ابھی سچویشن بن رہا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں بھی حکومت اسی لائن میں سوچ رہی ہوگی, لیکن ہندوستان میں جس طرح سے بنگلہ دیش, پورے ہمارے ساؤتھ ایشین علاقے میں جس دشا میں جو حکومتیں جا رہی ہیں, بنگلہ دیش میں بھی بہت خطرناک قانون ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس کی مخالفت بھی ہم کو کرنی چاہیے اور اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. Thank you so much, Siddhan. Now I request Pakistan's pride of journalism, Nasir Zaidi Sahab, and I think he is a legacy that we all professional journalists are really proud of. Mr. Nasir Zaidi, please come on the stage. اور میری ان سے یہی ریکویسٹ ہے زید صاحب, آپ تھوڑا سا اگر آپ کے جو کرنٹ ایکسپیرینسز ہیں اور جو کمنگ چیلنجز ہیں جو پاکستانی میڈیا کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں, اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ دیر کے لیے. پاکستان میں جب آپ سائلنسنگ میڈیا کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں نہ میڈیا پہلے آزاد تھا
نہ میڈیا آج آزاد ہے، بلکہ آج میڈیا جو ہے وہ زیادہ کنٹرولڈ ہے، اور اس کنٹرول پالیسی میں منسٹری آف انفارمیشن یا حکومت کا رول اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا ڈیپ اسٹیٹ کا رول ہے۔ میں دو مثالیں دینا چاہتا ہوں آپ کے۔ آج کل میں نے کچھ چیزیں پڑھنی شروع کی ہیں۔ میں 1947 کے اور 48 کے اخبارات دیکھ رہا تھا۔ پہلا سینسرشپ اس ملک میں میڈیا کو سائلنس کرنے کے لیے جو جاری ہوا وہ لیاقت علی خان کی حکومت میں جاری ہوا، قائد اعظم کی زندگی میں جاری ہوا، اور وہ ایڈوائز جو ہے وہ قائد اعظم کی بیماری کی خبر کو نشر نہ کرنے کی وجہ سے تھا۔ دوسرا جو سینسر کا آرڈر تھا وہ کراچی کے 5 اخبارات کو بند کرنے کا تھا، اور کم از کم 48 صحافیوں کو جو ہے وہ نکالا گیا۔ تو پاکستان میں میڈیا کو گیگ کرنے کی جو پالیسی ہے وہ حکومت کی ہمیشہ سے رہی ہے۔ ہمیشہ سے میڈیا جو ہے وہ کنٹرول ہوتا رہا ہے۔ میڈیا نے والنٹیرلی، مالکان نے اپنی آزادی کو سبجوگیٹ کیا۔ تو آپ دیکھیے کہ 1947 سے لے کے 1958 تک کا پیریڈ جو ہے وہ ایڈوائزز کا پیریڈ تھا۔ 1 لاکھ سے زیادہ پریس ایڈوائزز جو ہے وہ جاری ہوئی کہ فلاں خبر چھپے گی، فلاں خبر کو کل کرنا ہے، فلاں خبر کو ڈسپلے نہیں کرنا۔ اس طرح کے آرڈرز جو ہے وہ روزانہ اخبارات کے دفتروں میں پہنچائے جاتے تھے۔ اسی کے مطابق جو ہے وہ پالیسی، اخبار کے مالکان جو ہے وہ پالیسی مرتب کرتے تھے، اور ایڈ کیونکہ حکومت دیتی تھی، حکومت جو اخبارات ٹو نہیں کرتے تھے ان کی پالیسی کو، اخبارات کے اشتہارات جو ہے وہ بند کر دیے جاتے تھے۔ 58 میں جب مارشل لا لگتا ہے تو مارشل لا میں سب سے پہلے جو ہے وہ جو پہلا مارشل لا آرڈر ہے وہ این پی ٹی پہ قبضے کا تھا، پی پی ایل پہ قبضے کا تھا۔ پاکستان پروگریسو پیپرز لمیٹڈ جو ہے، پاکستان ٹائم اور لیل و نہار امروز پہ قبضہ کیا۔ تو اور 1951 میں ایک اور سول اینڈ ملٹری گزٹ جو ہے بہت بڑا اخبار تھا۔ اس سول اینڈ ملٹری گزٹ کو جو ہے وہ صرف ایک خبر کی بنیاد پہ 100 سال پرانے اخبار کو ایک آرڈر کے تحت بند کر دیا گیا، اور تمام اخبارات پہ بشمول پاکستان ٹائم فرنٹ پیج پہ ایڈیٹوریل چھاپے کہ سول اینڈ ملٹری گزٹ کو جو ہے بند کر دینا چاہیے۔ حالانکہ اس وقت کے ایڈیٹر نے نہ صرف اس خبر پہ معذرت چھاپی بلکہ اس خبر کے بارے میں کلیریفیکیشن بھی دی، لیکن حکومت نے، اس وقت کی سول حکومت نے جو ہے وہ اخبار کو 100 سال پرانے اخبار کو جو ہے وہ بند کر دیا۔ مارشل لاز میں کیونکہ کانسٹیٹیوشن نہیں ہوتا تو مارشل لا آرڈر کے تحت جو ہے وہ سخت ترین سینسرشپ جو ہے وہ اخبارات پہ لگائی گئی۔ اسی طرح وسٹ پیریڈ جو ہے وہ
ضیاء الحق کا تھا، جس میں نہ صرف صحافیوں کی پرسیکیوشن ہوئی بلکہ اخبارات میں 11 سال تک سینسرشپ نافذ رہا، اور اس سینسرشپ میں ہر پیج کو جو ہے انفارمیشن آفیسر کے پاس لے جایا جاتا تھا، اور وہاں پہ وہ انفارمیشن آفیسر گریڈ 17 کا وہ ایک ایک پیج کیے ایک ہر خبر کو، ہر لائن کو پڑھتا تھا اور فوراً ہی کراس کر دیتا تھا کہ یہ خبر جائے گی، یہ خبر نہیں جائے گی۔ تو 10 سال ضیاء الحق کے دور میں جو ہے وہ پریس جو ہے وہ گیگ رہا۔ پھر مختلف حکومتیں آئیں، لیکن سول حکومتوں نے بھی جو ہے وہ پریس پر جو ہے وہ پابندیاں لگائیں۔ مشرف کے زمانے میں ہائیبرڈ رجیم کا سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا۔ مشرف کے دور میں جو ہے ہائیبرڈ سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوا، کہ اس سے پہلے سینسرشپ جو ہے وہ انڈائریکٹ ہوتی تھی، کہ گورنمنٹ کے تھرو جو ہے، گورنمنٹ کی ایڈوائس کے تھرو جو ہے پریس کو کنٹرول کیا جاتا۔ لیکن مشرف کے دور میں ایجنسیوں کا رول جو ہے وہ سینسرشپ کے لیے استعمال کیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نیوز میں کامران خان کی ایک سٹوری تھی، اس سٹوری پہ ان کو بلایا گیا، ایڈیٹر کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ اس خبر کے بارے میں جو ہے وہ کلیریفیکیشن جو ہے وہ شائع کریں۔ ضیاء الدین صاحب ایڈیٹر تھے، انہوں نے کلیریفیکیشن دینے سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ خبر جو ہے یہ کراچی سے جنریٹ ہوئی ہے، ایڈٹ ہوئی ہے، اور میں اس خبر کو اون کرتا ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ہفتے کے اندر اخبارات کے اشتہارات بند کیے گئے، ضیاء الدین صاحب کو استعفیٰ دینا پڑا اخبار سے، اور مالکان نے جو ہے وہ اپنی آزادی جو ہے صرف اشتہار کے لیے جو ہے وہ گروی رکھی، اور حکومت کی پالیسیز جو ہے وہ ٹو کرنی شروع کی۔ پھر شاہین صاحبائی جب ایڈیٹر بنے نیوز کے، اس وقت بھی ایک کرائسس جو ہے وہ پیدا ہوا۔ کچھ ایڈیٹوریل جو ہے وہ حکومت کے خلاف لکھے گئے، اور ریفرینڈم کے بارے میں، جو مشرف کا ریفرینڈم تھا، اس میں جو پبلک میٹنگز ہوتی تھی اس پہ ایک ایڈیٹوریل لکھا گیا، اور اس میں 3rd گریڈ پبلک میٹنگ اس میں لکھا گیا۔ اس پر اخبار کو وارننگ دی گئی، شاہین صاحبائی کو ملک چھوڑنا پڑا، اور جس اسسٹنٹ ایڈیٹر نے ایڈیٹوریل لکھا تھا اس کو گھر جانا پڑا۔ تو یہ جو پروسیس ہے پرسیکیوشن کا، سائلنس کرنے کا، یہ پروسیس جو ہے وہ کنٹینیوٹی سے جاری ہے، اور اس میں اب شدت جو ہے وہ یہ ہے کہ کنٹرول کرنے کی اتھارٹی جو ہے وہ حکومت کے پاس نہیں ہے۔ حکومت کے پیچھے جو بڑی حکومت ہے وہ اس ملک کے پریس کو جو ہے وہ کنٹرول کرے۔ اگر پریس جو ہے وہ آزاد نہیں ہوگا، پریس کی آزادی کو آپ سلب کریں گے،
تو پھر آپ کس طرح سے رول آف لا، ڈیموکریسی اور جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کو جو ہے وہ کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں جس ملک میں پریس آزاد نہ ہو؟ تو یہ آزادی کو کنٹرول کرنے کا سسٹم جو ہے پاکستان میں 47 سے لے کے اب تک ہے، اور ہوپ یہ ہونی چاہیے کہ یہاں ہم سب موجود ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پریس کی آزادی کے لیے اپنی جدوجہد اور اپنا علم جو ہے بلند رکھنا چاہیے۔ ہم مطالبہ کرتے رہیں گے کہ فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف پریس لوگوں کا بنیادی حق ہے۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ملک میں فوجی حکمران جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کس طرح سے ہمیں ڈکٹیٹ کر رہے ہیں۔ چاہتے ہیں لوگ کہ ٹرائبل ایریا کے اندر کیا ہو رہا ہے، چاہتے ہیں لوگ کہ بلوچستان میں کیوں صحافیوں کو انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کرنے دیا جا رہا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں پریس آزاد ہو، لوگ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت ہو، پارلیمنٹ کی بالادستی ہو۔ یہ تمام چیزیں مشروط ہیں کہ ہم متحد ہو کر اور منظم انداز میں آواز بلند کرتے رہیں۔ یقیناً ہمیں ہوپ ہے، اور اس ہوپ کی وجہ سے ہم جو ہے میدان عمل میں ہیں کہ پریس جو ہے ایک نہ ایک دن زنجیروں سے آزاد ہوگا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس، صحافیوں کے پاس صرف کھونے کے لیے زنجیریں ہیں جو ہمارے پیروں میں، ہمارے ہاتھوں میں ہیں، ہمارے پیروں میں ہیں، لیکن پانے کے لیے پوری دنیا ہے، پانے کے لیے آزادی ہے، پانے کے لیے جمہوریت ہے، پانے کے لیے پریس فریڈم ہے۔ تو ہم اپنی زنجیروں کے ساتھ جدوجہد کرتے رہیں گے کہ اس ملک میں پریس کو آزاد ہونا چاہیے، ہیومن رائٹس کی آزادی دی جانی چاہیے لوگوں کو، اور اسی طرح فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف پریس جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ یہ بنیادی حق ہے، اور اس بنیادی حق کے لیے ہم لڑتے رہیں گے۔ بہت شکریہ ناصر زیدی صاحب۔ اب ہم نے پریس کی سائلنسنگ کے واقعات تو سن لیے، اب کافی دیر تک ہم نے آڈینس کو بھی اور عوام کو بھی سائلنس رکھا ہوا تھا۔ میرے خیال میں اب ہمیں لوگوں کی آواز بھی سن لینی چاہیے، کوئی سوال جواب کا سیشن بھی لیں گے، مگر 1 منٹ کے لیے آپ تھوڑا سا مجھے 1 منٹ کے لیے سن لیں۔ میں کوئکلی اس ڈیبیٹ کو تھوڑا سا جو اسپیکرز نے بات کی ہے اس کے اوپر ایک سلوشن میں کوئکلی دینا چاہ رہا ہوں۔ اٹس 3 پوائنٹ سلوشن ہے۔ سب سے پہلے تو وکلا کا یہ فنکشن ہے، صحافیوں کی آزادی کی بات ہو رہی ہے، تو جرنلسٹ ڈیفنس کمیٹی جو ایک پاکستان بار کونسل نے بنائی ہوئی تھی، میری یہ ریکویسٹ ہے، پہلے بھی میں نے عابد ساقی صاحب کے ساتھ مل کے یہ کمیٹی جب ہم نے بنائی تھی تو اس کا بڑا امپیکٹ ہوا تھا، تو ایک جرنلسٹ ڈیفنس کمیٹی پاکستان بار کونسل کی طرف سے ایک بار پھر اس کو ریوائیو کرنا چاہیے۔ اور اس نے جتنے بھی عدالتوں میں کیسز تھے میڈیا کے بڑی زبردست طریقے سے فائٹ کیا تھا، اور اسی کمیٹی کے نتیجے میں ہمیں ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور دوسرے سینئر لائرز جو ہیں ہماری ریسکیو کو آئے تھے۔ سیکنڈلی، اگر لاز کے ذریعے پولیسنگ کرنی ہے میڈیا کی تو اس کی بجائے پبلک اوپینین کا پریشر بلڈ کریں آپ میڈیا کے اوپر، ایک ایتھیکل پریشر اگر آپ ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک اینول کریڈیبلٹی انڈیکس، ایک اینول رپورٹ پبلش کی جائے جس میں جتنے ٹی وی چینلز ہیں یا جتنے بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں
ان کی کتنی خبریں صحیح ہیں کتنی غلط ہیں ہر سال کی یہ ایک رپورٹ شائع کی جائے. یہ رپورٹ جو ہے پیمرا جو ہے سینئر جرنلسٹوں کی مدد سے یہ اینول رپورٹ شائع کر سکتا ہے ٹو ریگولیٹ میڈیا. مگر اگر پولیسنگ مقصد ہے تو آبویسلی پھر اتنی محنت کرنے کی شاید کسی کو سکت نہیں ہوگی. اینڈ کوئکلی جو ولاگرز ہیں جو جرنلسٹ نہیں ہیں پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ ہیں ان کے لیے پاکستان میں جو ایگزسٹنگ لیگل رجیم ہے ہماری لائبل کی ڈیفیمیشن لاز ہیں اس کو ایکٹیویٹ کیا جانا چاہیے. اور میرے خیال میں جب ہم ڈیپ سٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں شیلو گورنمنٹس کی بات بھی آج ہمیں سننے کو ملی ہے. تو یہ شیلو گورنمنٹس جو ہیں ان کو بھی اپنے گریبان میں تھوڑا جھانکنا ہوگا. آخر میں میں یہ سب کچھ اس لیے کہنا چاہ رہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے بہترین طریقہ ہے کسی بھی صحافی کو خاموش کرانے کا کہ اس کو ماڈریٹر بنا دیں کسی بھی ڈسکشن میں. وہ اپنی بات تو کر نہیں پاتا. تو کوئکلی جی اب ہم کوشچن آنسرز کا سیشن ہوتا ہے. جی آپ پلیز جی اب فرسٹ اپنا تعارف کرائیں پلیز. My name is Naveed Nawaz and my question is for Owen Bennett-Jones. Owen, as you know that it is quite usual thing that generals and intelligence agencies give dictation to the courts, to the politicians and to the media. My question to you is that has it ever happened in your country? And if it did, what was the reaction of the respondents? Good question. Or if it did not happen in the past, in case if it happens in the future, what do you predict? What will be the reaction of the media? Thank you. If I understood you correctly, you were saying how would UK journalists react to repression from the state, effectively? I believe we have it in a more subtle form. In Pakistan it may be quite brutal. It is brutal. Journalists die here. In the UK, government employs literally thousands of people to control what we say. So do commercial companies, in order to get what they want into the newspapers, onto television and into radio. It is the same process. It is government control of what we write. It's just done with less violence. And I have to say, the press is compliant. And I think I stand in awe of Pakistani journalists who resist in the face of violence with more courage and principled determination than many of us manage in the West when we face people trying to control us. Thank you, Aman. I'm sure you at least will be able to make similar speeches in UK. Okay, next question please. جی میرا نام فاروق طارق ہے اور میرا سوال ہے صدارت صاحب سے. صدارت آپ کو ویلکم کرتے ہیں پاکستان میں اور سوال ہے ہمارا جو ایک ساتھی انڈیا کی جیل میں بند ہیں نیوز کلک کے پربیر صاحب ان کی صحت کے بارے میں کچھ خبریں آ رہی ہیں کچھ آپ بتا سکیں گے کہ ان کے کیس کی موجودہ صورتحال کیا ہے اور پربیر کے بارے میں جو وہاں پہ نیوز کلک کے ایڈیٹر تھے. جناب سوال کے لیے بہت بہت شکریہ. پربیر پرکائست ان کی عمر جو ہے تقریباً 75 سال کی ہے اور پچھلے اب 6 مہینے سے یہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت ان کو بند کیا گیا ہے. پربیر جو ہیں یہ فاؤنڈنگ ایڈیٹر ہیں نیوز کلک جو ایک ڈیجیٹل نیوز ویب سائٹ ہے انڈیپینڈنٹ ہے پرو پیپل ہے اور اس ویب سائٹ نے جو ہندوستان میں جو کسانوں کا جو آندولن چلا اور بھی جو سٹرگلز ہیں لوگوں کے ان کے بارے میں رپورٹنگ کی ہے بڑے انڈیپینڈنٹ اور فری طریقے سے. تو ان پہ الزام جو ہے سرکار نے لگایا ہے کہ آپ نے چین سے پیسہ لیا ہے اور یہ ایک دم بے بنیاد آروپ ہے بے بنیاد الزام ہے کیونکہ سارا جو پیسہ ان کو ملا ہے وہ بینکنگ چینل سے ملا ہے اور اس کی آئیڈینٹی سرکار کو اچھی طرح سے پتہ ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ کیس فیبریکیٹ کیا گیا ہے اور جس قانون کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا ہے اس قانون کے تحت بیل ملنا بہت مشکل ہے اور اسی وجہ سے جو ہے اس کو ان پہ یہ چارجز لگائے گئے ہیں کیونکہ اگر معمولی
معمولی قانون کے تحت ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی تو شاید اب تک ان کو ضمانت مل جاتی. تو مقصد یہی ہے کہ ایک آدمی کو جیل میں رکھو اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو ڈراؤ دھمکاؤ. تھینک یو صدا. میرا سوال جو ناصر زیدی صاحب سے ہے جی. زیدی صاحب پاکستان میں میڈیا کی آزادی کے حوالے سے جدوجہد کی تاریخ تو بہت پرانی ہے اور آپ نے روشنی بھی ڈالی ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے کہ میڈیا جو ہے وہ بھی کافی حد تک کنٹرول، بلکہ کنٹرول سے بھی اگلی صورت چل رہی ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے ہاں نہ تو ٹویٹر چل رہا ہے، نہ فیس بک اور باقی جتنے بھی سوشل میڈیا کی جتنے بھی ایپس ہیں وہ پراپرلی چل رہی ہیں، اور جو ریگولر میڈیا ہے اس کو ایڈوائز آتی ہے اور وہ اس ایڈوائز کو فالو کرتا ہے. تو کیا ایسی صورت ہو کہ پاکستان کی جو صحافیوں کی نمائندہ تنظیم ہے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، اور ایون جو ہمارے ایک پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کونسل کے ساتھ بھی ایک جرنلسٹ پروٹیکشن کا سارے معاملات ہیں، کیسے یہ معاملہ آگے بڑھے؟ کیونکہ اس وقت تو واقعی آواز جو ہے وہ نہیں اٹھ رہی. تھینک یو. اور کوئی بات نہیں ہو رہی. جی ناصر صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو حکومت جو ہے وہ کنٹرول کر رہی ہے. بے شمار مواقع ایسے آئے ہیں کہ الیکشن کے دوران بھی میڈیا کو بند کیا. اب بات یہ ہے کہ یہ تمام ایکشنز تو ہو رہے ہیں، ان ایکشنز کے خلاف ہمارے پاس کون سا راستہ ہے روکنے کا؟ ہم پیٹیشن میں گئے جب ایکس پر پابندی لگی ہائی کورٹ میں. پہلے تو حکومت جو ہے وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ ایکس پر پابندی ہم نے لگائی. پھر انہوں نے کہا کہ ایجنسیوں کی رپورٹ پہ ہم نے پابندی لگائی. اور ساتھ ہی یہ میں آپ کے لیے بتا رہا ہوں کہ ساتھ ہی جن پیٹیشنرز نے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر پابندی کے لیے پیٹیشن ہائی کورٹ میں داخل کی تھی، ان کو ڈیپ اسٹیٹ کے لوگوں نے فون کیے اور اپنے آفس میں بلانے کی بات کی اور ان کو پریشرائز کرنے کی بات کی کہ آپ یہ پیٹیشن واپس لے لیں، نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو ہم کس طرح سے اس کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کریں. لیگل پوائنٹ پہ بھی ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے. پی ایف یو جے کے لیول پہ بھی ہم جو ہے اس مسئلے پہ ایک اوور آل اسٹریٹجی بنانے کا سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اس کے لیے جو ہے وہ منظم ہو کے پورے پاکستان میں لوگوں کو اویئر کرنا چاہیے اور آواز اٹھانی چاہیے. ایک ہی راستہ ہے کہ ہم صرف احتجاج کر سکتے ہیں، ہمیں احتجاج کرتے رہنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. انٹروڈیوس یور سیلف. خالد رانجھا، ایڈوکیٹ خالد رانجھا. کیونکہ یہ سیشن آسمہ جہانگیر صاحبہ کے حوالے سے ہے تو آسمہ جہانگیر از ریممبرڈ فار ہر کریج ٹو فائٹ، ہر کریج ٹو نیم نیمز. بٹ ہمارے جرنلسٹک کمیونٹی ہو، ہمارے پولیٹیشینز ہوں، ہماری سول سوسائٹی ہو، مجھے لگتا ہے کہ آسمہ جہانگیر کی لیگیسی کو کنٹینیو کرنے کے لیے ہم اتنے کریجیس نہیں ہیں جتنی آسمہ جہانگیر تھی. ہم یہ کانفرنس تو ہر سال کرتے ہیں لیکن وہ جو ان کا کریج کی ٹریٹ تھی ان کو ہم نے ابھی تک اپنایا نہیں ہے. تو میرا کویسچن آپ سے ہے، آپ ماڈریٹر ہیں اس لیے میں آپ کو معافی نہیں دوں گا، آپ کچھ بات کیجیے گا کہ ہمارے صحافیوں کو اٹھایا جاتا ہے تو جو بھی اٹھایا جاتا ہے وہ جب وہ ریلیز ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے ناردرن ایریاز کی سیر پہ لے گئے تھے. تو وائی ڈونٹ وی ہیو دا کریج ٹو نیم نیمز؟ آپ میں یہ کریج کیوں نہیں پیدا ہوا کہ آپ بتاتے کہ آپ کے ابڈکٹرز کون تھے، آپ کے ٹورمنٹرز کون تھے؟
किन लोगों ने आपको उठाया, कहाँ रखा गया, जो भी उठाया जाता है वो कहता है मुझे नॉर्दर्न एरियाज़ में ले जाया गया, हालांकि ऐसा नहीं है। तो हमें कौन से प्रेशर्स हैं और कब हम इस पोजीशन में होंगे कि वी हैव टू करेज टू नेम द नेम्स? थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। ये ज़रूर शुमाली इलाका जहाज़ की बात भी हमारे एक साथी ने की थी, मगर मैंने जहाँ तक मेरी अपनी ज़ात का ताल्लुक़ है, इमीडिएटली व्हेन आई वाज रिकवर्ड और वापस आया तो मैंने एक पूरा वीडियो लॉग भी किया था उसमें, और एज अ जर्नलिस्ट, एज अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट मैंने उसमें मुकम्मल बात भी कर दी थी। और उसके बाद मैंने एक मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी पूरा रिकॉर्ड कराया, वो भी पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। और ये सिर्फ उस दिन के वाक़े की बात नहीं है, पिछले 25-26 साल से जो मैं कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, सहाफ़त कर रहा हूँ, उस दौरान जितने भी मेरे साथ वाक़यात हुए हैं, उन वाक़यात के अंदर जहाँ जहाँ ISI का जिक्र आया है वहाँ पे बाकायदा उसको मेंशन भी किया, और ये मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड का हिस्सा है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हमने एक समाअत में बाकायदा जनरल बाजवा ने जो एक इंटरव्यू दिया था किसी सहाफ़ी को, शायद मेतला साहब को, उसका भी जिक्र हुआ, और उन्होंने जो बातें जनरल फैज़ के हवाले से की थी उनका भी जिक्र हुआ है। तो नाम तो आ रहे हैं और सबको पता भी है। अब देखना यह है कि हमारी अदलिया जो है वो किस हद तक मामलात को आगे ले जा सकती है। एक जो विक्टिम है उसको जस्टिस मिलना चाहिए, उसको ब्लेम नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि विक्टिम ब्लेमिंग को छोड़ के जो परपेट्रेटर हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। और उसमें मैंने जैसे पहले सजेस्ट किया कि जो कोर्ट्स हैं, जो वकला हैं, जो पाकिस्तान बार कौंसिल है, अगर वो जर्नलिस्ट के साथ मिलके एक ऐसा प्लेटफॉर्म दोबारा रिवाइव करती है जैसा कि जर्नलिस्ट डिफेंस काउंसिल था, जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी, तो आई एम श्योर कि ये चीज़ें फिर एग्जैक्टली नाम तक भी जाएंगी। और आपने देखा हामिद मीर साहब पे जो हमला हुआ था उसमें नाम आया था ना, उसमें सारी दुनिया के सामने नाम चला, मगर उस नाम के चलने के बाद क्या हुआ वो भी आपने देख लिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस बैठ के, जिसमें एक जस्टिस अनवर ज़ईद जमाली थे उस बेंच के हेड, मैं उसमें बतौर विटनेस पेश हुआ, सलीम शहजाद के केस में बतौर विटनेस पेश हुआ। वहाँ पे मैंने क्या कहा, जो सलीम शहजाद की रिपोर्ट है वो भी आप देख लें जो सामने आई, और जो हामिद मीर की जो रिपोर्ट है मुबैना तौर पे वो जो लीक हुई उसमें भी देख लें, मेरा बयान बाकायदा उसमें लिखा हुआ है कि कौन इसमें इन्वॉल्व है। ये बात नहीं है कि नाम कोई नहीं लेता, नाम सब लेते हैं, लेकिन फिर जो हमारे जजेस हजरात हैं मामला वो आगे फिर उससे नहीं चलता। तो बहुत शुक्रिया आपने ये सवाल किया। और नेक्स्ट एनीबॉडी एल्स? Okay, I have a question for Mr. Jones. First of all, welcome to the conference. The question that I have is that when journalists try to report Please something... introduce yourself first. Okay, first. My name is Abdul Razak, and I'd like to ask a question that when genuine journalism takes place, one of the biggest issues that it faces is perhaps what is described as fake news, and even in the Western countries, the term fake news is being used in order to control or perhaps, diminish the genuine journalism that is taking place. So how do you as a journalist reconcile between the need to control such fake news and how the actions taken might encroach on genuine news that is being presented in the country? So thank you very much. I mean, I think the point I'm trying to make is that I agree with you that there are attempts to control Western journalists. I maybe should have made it clearer. I mean, the press officers, the public relations companies, the spin doctors, the communication strategists. It's a whole industry of people who are trying to ensure that what they want gets into the newspapers and television rather than what an independent journalist may want to get in. And it's extremely difficult to deal with because 24-hour news and newspaper deadlines, short-staffed, short of money, they rely on press releases, on steers from government, from officials, from companies, in order to get content to fill their publications. So it's not easy to resist the temptation to take the food, the information that is being spoon-fed to us and to repeat it. There is a solution. Just as I urged you to look at digital communities around the world, bringing journalists together with maybe foundation funding in order to be genuinely independent. And if you made applications from Pakistan, by the way, to these foundations, you would be very well received, and I've no doubt you would get funds to do this. But similarly, when it comes to
independent journalistic output. The solution is there on YouTube, on Substack, on Twitter, on TikTok. Those are the platforms where you can say what you want to say, unmediated by editors, by corporate machines that are, desperately trying to turn out content. I mean, I understand where they're coming from and I can see their difficulties. But as independent journalists, you can now find platforms in order to promote yourself and even get paid on those platforms. So I think that is the future. It's being your own journalist and your own editor. Thank you very much. Awan. मौका दिया जुल्करनैन असगर डिसेबिलिटी राइट्स पे काम करता हूँ और HRCP का मेंबर हूँ. I have one question जो सिद्धार्थ है उनसे भी चले गए, लेकिन मेरा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि देखिए आप बहुत दफ़ा जो डिजिटल स्पेशली हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब कोई अवामी मसला होता है उस वक्त वो अवामी मसले को छोड़ के वो फिर नया इशू क्रिएट कर देते हैं, उस पर बात करने लग पड़ते हैं और प्रो पीपल जो है वो रिपोर्टिंग अमूमन जो है वो इग्नोर हो रही होती है. और उसको हम एक क्वेश्चन का पार्ट ये है क्योंकि हम देखते हैं कि वो आवाम की आवाज़ वहाँ नहीं वो आती. दूसरा पार्ट ये है कि जब ट्विटर बैन है जो सिटीज़न जर्नलिज्म है अगर आप वो देखें तो वो कितना कंप्रोमाइज़ हो रहा है, तो वो क्योंकि रियल मासेस की आवाज़ तो वहाँ से जा रही होती है. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. हमद मीर साहब तो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं हैं, वो जा चुके हैं, बट आई एम श्योर आरफा अगर आप कुछ कहना चाहती हैं इस हवाले से. सिटीज़न जर्नल आप यहाँ आ जाए. सिटीज़न जर्नलिज्म को जो इस वक्त थ्रेट है सोशल मीडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस की वजह से. जी देखिए, यही हम आई थिंक हमारी बदकिस्मती यही रही है पाकिस्तान की, ख़ास तौर पे इस वक्त के जो इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म्स हैं वो तो बिल्कुल कमज़ोर पड़ गए हैं, ना होने के बराबर है. उधर तो जो आम लोग हैं ना उनकी बात होती है, ना कोई गुंजाइश बची है. तो उम्मीद तो थोड़ी सी यही थी यहाँ जब मैं आई थी कि शायद हम भी कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो सामने आएंगे, सिटीज़न जर्नलिज्म जो हमारे वीलॉगर्स हैं कर रहे हैं. पर सिद्धार्थ साहब की बात सुन के मेरी उन उम्मीदों पर भी पानी फिर गया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि खत्ते में अब इधर भी सब इसके ऊपर भी सेंसरशिप हो रही है. बट आई थिंक टेक्नोलॉजी इज़ गोइंग टू बी द वे फॉरवर्ड. को पानी का रास्ता कैसे कितना रोकेगी रियासत, जो भी अब गुंजाइश है या स्पेस है हमारे पास वो सोशल मीडिया पे ही है, उस पे वो कदगने ज़रूर लगाएंगे, कोशिश भी करते रहेंगे. पर जैसे नासिर जैदी साहब की यहाँ प्रेजेंस ही हमें बताती है कि ये जंग तो हम अब 75 साल से लड़ रहे हैं, हम भी यही हैं और वो भी यही हैं. Thank you very much, Arifa. I once again thank all the honorable guest speakers in this session, and I thank the audience as well. And we only wish Asma Jahangir conference management to continue this venture. And this is the only place and only opportunity once a year in Lahore that people like us are able to say things which we may not be able to say throughout the year. So once again, a big thanks and a round of applause for Asma Jahangir conference management. Thank you very much. Sorry.